अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एचर कादरी। आज हम बात करेंगे अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ज़ुबैर अहमद अंसारी साहिब ने पंजाब का ओहदा संभाला है, पंजाब की सदारत संभाली है, उसके बाद देखा जा रहा है कि अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान में एक नई जान आ गई है, एक नई रूह उन्होंने फूंक दी है। अगर उनकी खिदमात के हवाले से बात की जाए तो पूरी दुनिया में अंसारी कौम में शऊर बिदार करने में, उनको अपनी पहचान करवाने में ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब ने बुनियादी किरदार अदा किया है। आज हम बात करेंगे अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से और उसके किरदार के हवाले से, और ख़ासकर आज बात की जाएगी एक मुबारक सफ़र के हवाले से जो कि अंसारी साहिब और उनके साथ जो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के जो दोस्त शामिल थे उन तमाम ने किया। इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में मैं जनाब ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान जो है उसका किरदार क्या है, और आपने जब से इसकी सदारत संभाली है पंजाब की, आपने क्या क्या किरदार अदा किया अंसारी कौम के हवाले से, अंसारी कौम को जो शऊर बिदार करने के हवाले से और उनको जो पहचान दिलवाने के हवाले से आपने क्या किरदार अदा किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि अभी रिसेंटली मैंने अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट को ज्वाइन किया है और एज ए सदर पंजाब मैंने काम शुरू किया, तो मुझे इसमें बहुत सारी सकम नज़र आए कि मैं इन सकम को दूर कर सकता हूँ। क्या खामियाँ हैं इस किस्म की कि जो उन पे काबू पाया जाए फ़ौरी तौर पे। तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ नज़र आई वो ये थी कि लोग अपने आप को जुलाहा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। एक ख़ास तबका था जो अंसारियों को पीछे करना चाहता था, जो अंसारियों की जो उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान दी थी, उस पहचान को हटा के वो उनके ऊपर जुलाहा छाप लगाना चाहता था। तो मेरे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया था कि कहाँ वो अल्लाह के नबी जो जंग हुनैन में खुतबा पूरा अंसारियों के लिए, जो जानो जिगर कहते थे अंसार को अपना, जो अपनी मोहब्बत कहते थे, जो अपने ये फरमाते थे कि अगर अंसार को तकलीफ़ होगी तो मुझे तकलीफ़ पहुँचेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, और एक ये अंसारी आजकल जो चल रहा था कि हम जुलाए हैं, तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी किस तरह से इस चीज़ को ठीक किया जाए। बहरहाल आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरा साथ दिया और हम ये एक बेड़ा उठाया कि हम अंसार को उसकी वो अहमियत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी वो उजागर कराएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता लगा, और मुझे दुनिया भर से कॉल्स आ रही हैं, ये हमारे जो क्लिप्स गए पूरी दुनिया में वायरल हुए और अंसार में खासी अवेयरनेस आई। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान जो है, चूँकि आपने जब सदारत संभाली, इसके पहचान के हवाले से जो रोशनास करवाया बुनियादी चीज़ों से, जैसा कि जुलाहे के हवाले से कहा गया, आपने पूरा एक प्रोग्राम किया, उसमें पूरा बताया कि दीनी खिदमात क्या थी, ख़ासकर जो दीनी खिदमात थी उसके हवाले से आपने रोशनास करवाया। अब जो है क्या किरदार अदा किया जा रहा है आपकी तरफ से और अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से? मैं ये समझता हूँ कि अंसारी जो है ये कोई सियासी जमात अभी तक तो नहीं बनी, मुस्तकबिल में बन भी सकती है, लेकिन जितने भी अंसारी पाकिस्तान के हैं, प्रॉब्लम क्या है कि वो अगर अपनी अना का बुत तोड़ें और अपने एक स्टेप नीचे आकर भलाई के लिए फलाह के लिए और उस अंसारी को जिंदा करने के लिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शान बख्शी थी, उस शान को दोबारा रोशनास कराने के लिए अगर मुत्तहद हो जाएं और साथ चलें, तो ये इतना बड़ा काफिला दुनिया में उठेगा पाकिस्तान से कि दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती है, मैं खामोशी से बैठ के देखता रहता हूँ कि लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ रहते हैं। वो भाई सबसे बड़ी बात यह है, ये आपका खून एक है। आप वो अंसारी हो जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पे। आज आप आपस में क्यों ऐसा कर रहे हो? उस वक्त भी दो कबीले थे, औस और खिज़र, और दोनों में दुश्मनी थी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए वो दुश्मनी उनमें मोहब्बत में बदल गई, और वो मोहब्बत इतनी परवान चढ़ी कि दुनिया में अंसार का नाम हुआ। आप जंग बदर में देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे हैं कि कुछ बोलो बताओ जंग से पहले, क्योंकि एक जगह कहते हैं कि 62 महाजरीन थे और बाकी अंसार थे, एक जगह कहते हैं 82 महाजरीन थे और 231 अंसार थे। तो पूरी जंग अंसार ने लड़ी है। जंग बदर का पूरा नाम अंसारियों के नाम आया, पूरा मामला अंसारियों के जिम्मे लगा, और अबू जहल को जिसने मारा और जो कुछ हुआ वहां पर, किस तरह से कुर्बानियां दी गई, मसेरा का लीडर कौन था, मेमना का लीडर कौन था, तो ये सारी बातें जो है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताई। इसके हवाले से राइट अप भी किया, आपने तहरीर भी की, ये तमाम चीज़ें, और ये बताने के लिए, रोशनास करवाने के लिए, पहचान करवाने के लिए। ज़रा से मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि चूँकि बहुत से दोस्तों ने इस प्रोग्राम के हवाले से ज्वाइन किया होगा, वो भी जानना चाहते होंगे, जो
آپ نے جب سے صدارت سنبھالی ہے پنجاب کی انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان، انقلاب نظر آ رہا ہے اس موومنٹ میں، جو روشنی ہے، ایک جان ہے، نئی جان ہے، وہ نظر آ رہی ہے، لیکن جو دوست نئے آئے ہیں ان کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ کیا کیا کردار ادا کیا آپ نے؟ نہیں، میں اپنے کردار کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، میرا کوئی کردار نہیں، میرا تو کردار صرف اتنا سا ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم جلاہے نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہماری ذات ہے، انصار وہ ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر فرمایا ہے، اور جن کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا کا مال و دولت دنیا والوں کو دے دیا اور میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں تمہارا ہو گیا۔ کتنی بڑی سعادت ہمارے پاس ہے، کتنا بڑا نام ہمارے پاس ہے، ہم کیا اس نام کو لے کے اس طرح ہی چل رہے ہیں؟ وہ سعادت کو ہم نے آج بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ میرا کانسیپٹ یہ ہے، اگر میں اس جماعت کو میں نے جوائن کیا ہے تو میں صرف اس لیے جوائن کیا ہے کہ جتنے انصار ہیں میرے بھائی، یہ صرف انصاری متحدہ موومنٹ کی بات نہیں ہے، صحیح، پاکستان کے ہر انصاری تک میرا میسج جانا چاہیے، پاکستان کے ہر انصاری تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ ہم نے دنیا بھر میں ہمارے کلپس کیسا بڑے وائرل ہوئے، آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا سے ہمیں میسیج آئے کہ جناب آپ نے پہلی مرتبہ جو ہے روشناس کرایا انصار کو۔ بہت سے لوگوں کو جو یعنی کہ پہچان بھی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا ان معاملات کے حوالے سے، دینی خدمات کے حوالے سے نہیں پتا تھا، جو دنیاوی خدمات ہیں اس کے حوالے سے بھی نہیں پتا تھا، تمام تفصیلات بتائی گئی تھی۔ جی بالکل، اور میں یہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی جاری رکھوں گا، بڑا اچھا فیڈ بیک آیا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جتنے ہمارے انصاری بھائی ہیں، جتنے انصاری بھائی ہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ انصاری متحدہ موومنٹ کے بھائی، وہ تو ہم ہیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، ہمارے صدر میاں رمضان صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں، چیئرمین میاں عابد حسین صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری پاکستان جناب ریاض صاحب، میاں ریاض انصاری صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں، اسماعیل وفا جنرل سیکرٹری پنجاب ہیں، اور پوری ٹیم ہماری انصاریوں کی، حاجی سجاد ہیں، کامران انصاری ہیں، اور سندھ سے ہمارے اطہر انصاری صاحب ہیں، زاہد انصاری صاحب ہیں، زین العابدین صاحب، مطلب کہ بہت لوگ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا زبیر صاحب، میں یہاں پر آپ کو معذرت چاہتا ہوں، آپ کو روکا میں نے، لیکن یہاں پر روکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم تمام معاملات پر تفصیلاً بات کریں گے، لیکن جو ہم نے ناظرین کو بتایا تھا ایک مبارک سفر کے حوالے سے، اس مبارک سفر کے حوالے سے چونکہ ناظرین بھی جاننا چاہتے ہوں گے، ان کی تفصیلات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ سفر کیسا رہا، کیا کیا تجربات حاصل کیے، اور انصاری قوم کے لیے کیا تحائف آپ لے کر آئے ہیں وہاں سے، اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا قائد صاحب، یہ ایک بڑا جذباتی سا اور بڑا ٹچی قسم کا ایک معاملہ آپ نے چھیڑا۔ کچھ دن پہلے ہم نے یوٹیوب پہ میں نے ایک کلپ دیکھا کہ ایک انصاری پاکستان میں ہے، حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سہل بن عدی انصاری کا جب میں نے پڑھا کلپ اور دیکھا کہ آپ کا روزہ مبارک پاکستان میں ہے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ ہمارا پروگرام تھا، صحابی رسول ہے، جی صحابی رسول ہے، ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ہم اپنے جو جماعت ہے اس کے جو بڑے کچھ 4-5 اکابرین ہیں، ان میں صدر، مرکزی جنرل سیکرٹری، صوبائی صدر، صوبائی جنرل سیکرٹری، اور کوئی 2-4 لوگ مل کے ہمارا پروگرام تھا کہ ترکی جائیں گے، اور وہاں پر سلطان جو ہمارے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے روزے پہ جا کے ہم اجازت لیں گے اور اپنے کام کو جو ہے وہ شروعات کریں گے۔ یہ ہمارا ایک پروگرام تھا۔ لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں بھی ایک انصاری اور صحابی رسول موجود، تو ہم تو حیران ہو گئے کہ وہ کہاں ہیں۔ اب جستجو شروع کی، ہم نے پتہ کیا تو وہ بڑا مشکل ترین ہمیں پتہ لگا، جی بہت وہاں تو بندہ نہیں جا سکتا ہے، اور بہت مشکل ترین راستے ہیں، پہاڑی سلسلے ہیں، ریگستان بیچ میں آتا ہے، اور یہ وہ خاصا لوگوں نے ہمیں ڈرایا۔ میں نے، میاں عابد حسین صاحب نے، ریاض بھائی نے اور اسماعیل وفا صاحب، چاروں نے ہم نے پلان کیا کہ ہم ہر صورت وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہمارا جو ذہن تھا وہ یہ تھا، کیونکہ انصاریوں کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان میں جو انصاری اللہ کے نبی کے صحابی رسول پاکستان میں موجود ہیں، تو ہمیں ان کے پاس جا کے روزے پہ حاضری لگوانی چاہیے، تاکہ مستقبل کا لاہے عمل وہ کسی طریقے سے ہمیں سمجھا دے اور ہمیں اس ٹریک پہ ڈال دیں جو ٹریک ہمیں جس پہ جانا چاہیے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ تھا، خالصتاً مذہبی کانسیپٹ اور خالصتاً دینی کانسیپٹ اور خالصتاً ایمانداری کا کانسیپٹ تھا، اور ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، صرف یہ کہ ہم وہاں روزے تک جائیں اور ہمیں وہ صحابی رسول جو ہے ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں اور ہمیں اپنے ٹریک پہ ہمیں چڑھا دیں جس پہ ہم نے چڑھنا چاہیے۔ بہت بڑا اعزاز ہے انصاری قوم کے لیے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پاکستان میں ان کا روزہ مبارک موجود ہے، اور ان کا پتہ بھی ہے، مطلب کہ یہ تمام جو معلومات تھی، یہ تمام خدمات تھی، یہ پوری دنیاوی حوالے سے، دینوی حوالے سے اس قدر خدمات ان سے بالکل جو ہے نا ناشنا تھے انصاری۔
جی میں یہ حیران ہوں کہ وہ کیونکہ اتنا مشکل سفر ہے اور کوئی وہاں پر جانے کے لیے راستے نہیں ہیں, بڑا پیچیدہ ہے, معلومات اویئرنیس نہیں ہے, تو اب ان شاء اللہ میں آپ کو مستقبل کا پلان بھی بتاتا ہوں. وہ پھر ہم نے ایک پلان کیا, ہم رات 2 بجے یہاں سے لاہور سے ہم لوگ نکلے, میں, میاں عابد حسین صاحب چیئرمین AMM, جناب ریاض صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی وہ, اور اسماعیل وفا صاحب ہمارے پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور میں آپ کے سامنے بندہ ناچیز, ہم 4 لوگوں نے اپنا رات 2 بجے سفر شروع کر دیا. الحمدللہ ہم لوگ یہ نیا موٹر وے بنا ہے, عبدالحکیم وہاں سے ہوتے ہوئے ملتان کو کراس کیا, ظاہر پیر تک پہنچے, ظاہر پیر سے ہم لوگ راجن پور گئے, راجن پور سے پھر ہم لوگ وہاں سے حاجی پورہ سے ہوتے ہوئے ہم لنڈی سیداں وہاں پر پہنچے. لنڈی سیداں میں بڑا بھرپور ہمارا استقبال ہوا, لوگوں نے ہمیں بہت ناشتہ کرایا اور بڑا محبت سے لوگ ہمیں پیش آئے. میں سلام پیش کرتا ہوں لنڈی سیداں کے ہمارے ساتھیوں کو کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں پیار اور محبت سے وہ پیش آئے. اور پھر ایک سلام پیش کرتا ہوں راجن پور کے ہمارے جو صدر ہیں جناب علاؤالدین مزاری صاحب, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا زبردست ہمارا سارے راستے ہمارے ساتھ وہ رہے, اور پھر واپسی پہ بھی انہوں نے بڑا زبردست استقبال کیا اور بڑا اچھا. بہرحال وہ لنڈی سیدہ سے 3 دوست انہوں نے ہمارے ساتھ روانہ کیے کہ راستہ کٹھن ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم پہلی بار گئے تھے, ہمیں پتہ کچھ نہیں تھا کہ کیسے جانا ہے کیا ہے, نہ ہمیں ٹائمنگ کا پتہ تھا کہ کس طرح سے ٹائمنگ میں وہاں جانا چاہیے. بہرحال ہم صبح 9 بجے لنڈی سیدہ پہنچ گئے اور وہاں سے ناشتہ کرتے کرتے 9:30. تمام مناظر بھی دکھا رہے ہیں جو آپ نے سفر جی مناظر بالکل سفر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سینٹر میں, یہ میرے اور آپ کے درمیان میں یہ جو مناظر ہیں تمام چل رہے ہیں. پھر ہم وہاں سے گئے, ایک وقت آیا کہ 10-12 کلومیٹر کے بعد بہت پتھر بڑے شروع ہو گئے اور گاڑی کو ہمیں روکنا پڑا. وہاں سے ہمارا پیدل قافلہ شروع ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے قاضی صاحب کے آسمان پہ 47 ڈگری فارنہائٹ ٹمپریچر اور بڑے بڑے پتھر جو پہاڑوں کے تھے وہ پھک رہے تھے, اور ہم اپنا سفر ہمارا جاری تھا. ایک چھوٹا سا دریا آیا, اس کو ہم نے کراس کیا, ریگستان کو چھوٹے سے کراس کیا, پھر ہم نے چڑھائی شروع کی. اب آپ جب چڑھائی شروع کرتے ہیں اور شدید ترین گرمی میں تو طاقت جواب دے جاتی ہے. پانی کی ایک بوتل ہمارے پاس تھی, وہ پانی ہم پی رہے تھے اور مسلسل چڑھائی کر رہے تھے. تو میرا خیال تھا کہ ہم لوگ جلد پہنچ جائیں گے. بہرحال بہت شدید ترین مشکل ہمارے پیش آ رہی تھی. یہ صورتحال آ گئی کہ پہاڑی جھاڑیوں میں ہم لوگ چھپ چھپ کے تھوڑا سا سانس لے رہے تھے کہ تھوڑا سانس آ جائے, لیکن گرمی بہت زیادہ تھی. شدت گرمی جو تھی وہ شدید ترین ہوتی جا رہی تھی. میں, میاں عابد حسین, اور پھر جو ہمارا ساتھی آگے نکل جاتا, اتنی ہمت نہ تھی کہ رک کے پچھلے ساتھی کا انتظار کیا جائے. تو میاں ریاض صاحب اور اسماعیل وفا صاحب ہم سے آگے چل رہے تھے, میں اور عابد حسین صاحب پیچھے رہ گئے. تو ہمیں یہ ایک وقت ایسا آیا, قاضی صاحب یقین جانے کہ ہم لوگوں کا سانس اکڑ گیا اور ہمیں لگا کہ شاید موت واقعہ ہو جائے گی, ہم بچ نہیں سکیں گے. تو ایک چھوٹا سا جھاڑی کے اندر چھپ کے ہم سوچ رہے تھے واہ یا رب العالمین کس قسم کا امتحان ہمارے لیے جا رہا ہے. میرا خیال ہے حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ جن پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جو حکومت کر رہے تھے, جس طرح سے انہوں نے مکران کو فتح کیا اور جس طرح سے وہ کس طرح سے تشریف لائے ہوں گے, میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ مدینے سے چل کے صحابی رسول کس طرح اس جگہ پہ پہنچے. ہم سے وہ 2 پہاڑیوں کا راستہ جو ہے وہ نہیں کراس ہو رہا تھا. اپنی گاڑیوں میں جانے والے تھے, انہوں نے پیدل سفر کیا ہوگا. قربان جائیں ایسی ہستیوں کے کہ جو دین کو پھیلانے کے لیے کہاں تک پہنچے. بہرحال ہم بڑی مشکل سے اپنی جان پہ کھیل کر وہاں پر روضہ پر پہنچتے ہیں, اور وہاں پر جو ہمارے ساتھی 3 ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے وہ ہمارے لیے دستاریں لے کے گئے تھے اور سب کو انہوں نے دستار بندی کی. ہم نے ان کی انہوں نے ہماری کی. یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ ہم روضہ تک پہنچ گئے. حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے روضہ پہ پہنچ کے ہم نے پوری انصاری برادری کے لیے دعا کی, عالم اسلام کے لیے دعا کی, پاکستان کے لیے دعا کی. اور میں اتنا بے سر و سامانی کا وہاں پہ عالم تھا کہ پانی کا ایک بوند نہیں تھا. ایک ٹوٹی ہوئی 4 دیواری تھی, کھلا آسمان تھا اور آپ کا روزہ تھا. وہاں پر سفری مشکلات اتنی تھی کہ بندہ نہیں پہنچ سکتا تھا. روزے کی تعمیر کے بڑے مراحل تھے. میرے دل میں اسی وقت قاضی صاحب ایک بات آئی کہ اللہ مجھے زندگی عطا فرما اتنی کہ میں اس روزے کی تعمیر کر سکوں. میں اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے ساتھی تھے, ہم سب نے ایک آواز ہو کے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم اس روزے کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیں گے اور اس کی تعمیر انشاءاللہ مکمل کروائیں گے. زبردست. اچھا زبیر صاحب, جو یہ تو ایک مبارک سفر کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ نے ناظرین کو بتائی, اور ایک بہت بڑی خبر بھی کہہ سکتے ہیں, ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی خبر ہے ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, نہ صرف انصاریوں کے لیے, کہ صحابی رسول کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ جو ہے, روزہ مبارک پاکستان میں موجود ہے. اس کا سفر بھی بتا دیا, اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا, جانے کے حوالے سے بھی بتا دیا. خوش نصیبی ہوگی جو بھی شخص وہاں پر جا کر زیارت کرے گا, دعا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا. اچھا زبیر صاحب,
جو لوگوں کا جذبہ انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مستقبل میں لائحہ عمل کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، پوری تنظیم کا کیا ہوگا؟ آپ چونکہ تمام جو لوگ ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ کا بنیادی کردار ہے روشناس کروانے کے حوالے سے، لوگوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے، لوگوں کو پہچان کروانے کے حوالے سے، آپ کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں کیا کردار ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سینئرز ہیں ہمارے انصاری متحدہ موومنٹ جنہوں نے بنائی تھی، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور کوئی ہمارے جو عزائم ہیں، ہمارا جو سوچ ہے، ہمارا جو فکر ہے، وہ یہ ہے کہ اس تنظیم کو، اس انصاری کو، اس کے اندر وہ انصاری میں نے زندہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، وہ انصاری کہ جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، اور انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. میں وہ انصاری دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اشارہ کریں، ہم غمادہ کی گھاٹی میں اتر جائیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کہا یا رسول اللہ ہمیں اشارہ کریں، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں. یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ کو دھار میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ہم آپ سے پہلے آگے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے. یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری آج تک آپ نے دیکھا کہ ہم غنی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ نے دیکھا کہ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ہم نے اپنی جائیدادیں وقف کر دیں، اب اپنی جائیدادیں قربان کر دیں، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ صحابہ کرام تھے جو جنگ بدر کے انصار تھے. تو میں وہ انصاری جن میں قربانیت، جن میں محبت، جن میں جذبات، جن میں سخی، جو ہر جگہ پہ قربانی پیش کرنے والا انصار تھے، میں وہ انصاری دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں صرف ہمارے انصاری برادری ہی وہ کام کر لے تو پاکستان دنیا کا بہت بڑا اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. قربانی کی وہ لازوال داستانیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کوئی بے سر و سامانی کے عالم تھے دنیا کے، اس وقت آپ لوگوں نے اتنی کی. آج اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہوا ہے. آج آپس کی ناچاکیوں میں مت پڑیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو سنبھالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت سہل بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ پر بیٹھ کے وہاں پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، تو قاضی صاحب خدا گواہ ہے کہ پہاڑ نظر رہا تھا اور اس کی لرزاہٹ ہمیں محسوس ہو رہی تھی. میں تھا، اسماعیل وفا صاحب تھے، ریاض صاحب تھے، میاں عابد حسین صاحب تھے. ہم حیران تھے، ہم سمجھے کوئی زلزلہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ پہاڑ بھی ہمارے ساتھ جو تھا اصل سے ملاقات تھی، اصل سے ملاقات. جی بالکل وہ درود و سلام کا نذرانہ پہاڑ بھی ہمارے ساتھ پیش کر رہا تھا. تو وہاں تک پہنچنا ناممکنات میں تھا، لیکن وہاں جانا آسان بھی ہو سکتا ہے کہ سردیوں کا موسم ہو، پلاننگ کے تحت بندے کو پتا ہو کہ کہاں جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے. لیکن وہاں کی تعمیر کے لیے وہاں پہ مٹیریل پہنچانا جو ہے وہ ناممکن ہے. وہاں گھوڑے، گدھے، خچر تک نہیں جاتے، اوپر بہت بڑے بڑے پتھر ہیں اور سیدھے پہاڑ ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمت بخشی ہے، ہم وہاں گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی آئے، اور اللہ نے ہمیں ایک نیا جو جذبہ تھا اس میں کامیابی عطا فرمائی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا وہ امتحان جو لیا گیا کہ کیا تم اس راہ کی مشکلات، اس کی سختیاں جھیل سکتے ہو؟ اگر جھیل سکتے ہو تو آؤ اور آ کے انصاری برادری کی جو ہے باغ دور سنبھال لو. جی ناظرین، بالکل آج آپ نے تمام تفصیلات جو ہیں وہ انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے حوالے سے جانی، اور اس کے علاوہ جو مبارک سفر تھا اس کے حوالے سے بھی جانی. ہم کوشش کریں گے کہ جو انصاری بھائی ہیں ان کو ان کی پہچان کروانے کے حوالے سے، ان کا جو کردار ہے دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، جو کردار ماضی میں رہا ہے اور مستقبل میں کیا ہونا چاہیے، ان تمام معاملات پر ہم گاہے بگاہے آپ کو معلومات فراہم کرتے رہیں گے. آپ سے التماس ہے کہ جو بھی آپ کی رائے ہو، اگر آپ جوائن بھی کرنا چاہتے ہوں، چونکہ انصاری بھائیوں کے لیے یہ تمام تر کاوشیں کی جا رہی ہیں، زبیر احمد انصاری صاحب یہ تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، تمام تر جدوجہد کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں جو معلومات ہے اس کو پھیلا رہے ہیں، کتابی شکل میں بھی دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دے رہے ہیں، میڈیا پر بھی دے رہے ہیں، اور بہت سی دینی چیزیں جو دینی خدمات تھی جو کہ ماضی کا ایک قصہ بن چکی تھی، جو کہ سامنے نہیں تھی، ان کو عیاں کر رہے ہیں، ان سے روشناس کروا رہے ہیں. اور قائد صاحب یہ نیچے نمبر چل رہے ہیں نا، اسکرین کے نیچے نمبر چل رہے ہیں، ان نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے انصاری متحدہ موومنٹ جوائن کرنا ہے. جی ساتھ ہم نے نمبر چلائے ہوئے ہیں. جی یہ نمبرز جو ہیں یہ دے دی گئے ہیں، ان سے زبیر احمد انصاری صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، اگر جوائن بھی کرنا چاہ رہے ہوں، تمام معاملات پر سوشلی جو سماجی حوالے سے ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے جو یہ پلیٹ فارم بنا ہے پوری دنیا میں،
یہ ایک رسی کی مانند بنا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کا سہارا بنا جا رہا ہے. ہمارے سیکٹری انفارمیشن کا نمبر ہے, رابطہ سیکٹری کا نمبر ہے, جنرل سیکٹری پنجاب کا نمبر ہے, تو ایک خاصے نمبر ہم نے دیے ہیں تاکہ یہی پلیٹ فارم ہے. زبیر احمد انصاری صاحب آپ کے لیے حاضر ہیں, ہر وقت ہر لحظہ حاضر ہیں, کاوشیں کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں. ان کی جدوجہد کو بھی سلام پیش کیجیے گا, چونکہ جو معاملات آپ نے آج تک نہیں سنے تھے وہ سب آشکار کر دیے. انصاریوں کی جو شروع سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر جو صحابی تھے ان کی تمام خدمات سے لے کر آج تک دنیاوی حوالے سے دینوی حوالے سے تمام خدمات کو آشکار کر دیا. یہ ایک بہت بڑے نصیب کی بات ہے. ان تمام معاملات پر ہم بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.